आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब हम देखेंगे। सलातीन की पहली किताब पुराने अहदनामा में से आज हम सीखेंगे। सलातीन की पहली किताब और उसका चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 38 एंड 39। सलातीन की पहली किताब उसका 18वां बाब और उसकी 38वीं और 39वीं आयत मुकद्दस अगर किसी ने निकाल लिया है हवाला, तो आप जरूर अपनी जगह पर खड़े होकर ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। पुराने अहदनामा में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर आप मेरे साथ निकालें। पहली सलातीन 18वां बाब और उसकी 38वीं और 39वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। जी प्लीज। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सौंपनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आज अभी जो हमने कलाम मुकद्दस में से तिलावत को सुना, जो आज की तिलावत का हमारा अनुमान है, खुदावंद की आग, इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। खुदा के खादिम कहते हैं कि पाक रूह की आग नाजिल हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद की आग। एलिया ने उन नबियों को, झूठे नबियों को जो बाल की पूजा करते थे, उन्हें चैलेंज किया। अगर इस सारे बाब को, चैप्टर को आप पढ़ें, इससे पीछे वाले चैप्टर को भी आप पढ़ें, तो आपको मिलेगा कि एलिया ने खुद इस बात को स्टार्ट किया कि आज जिंदा खुदा का पता चलेगा। जिंदा खुदा जो होगा वो आसमानों से आग बरसाएगा और उस आग को हर आंख देखेगी। तो एलिया ने कहा कि हम मज़बा बनाएंगे, वहां पर कुर्बानी को, बैलों को ज़िबा करेंगे, और जो झूठे नबी कहते थे कि हमारा जो बाल देवता है उसके अंदर कुव्वत है, वो आग बरसाएगा, तो यकीनन ये कुर्बानी जो है ये भस्म हो जाएगी। तो एलिया ने कहा कि पहले आप मज़बा बनाएं और आप अपने देवता को आप पुकारें, तो जो जिंदा खुदा होगा, जिस खुदा को मैं पुकारूंगा, अगर वो आग नाजिल करेगा या आपका देवता आग नाजिल करेगा, तो जो खुदा आसमानों से आग बरसाएगा वही जिंदा खुदा होगा। अजीजों, एलिया ने इस शर्त को रख दिया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बाल के जो पुजारी थे, उन्होंने जब मज़बा बनाया तो उस मज़बा के ऊपर उन्होंने बैलों को ज़िबा करके रखा और वो सुबह से लेकर दोपहर तक पुकारते और चीखते थे। और मूसा ने कहता था कि और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता सोया ना हो। और आग नाजिल ना हुई। में भी हो सकता है वो लोग अपने आप को जख्मी करना उन्होंने शुरू कर दिया हो कि हमारे देवता कहाँ पर है, क्यों ये अब मौजज़ा नहीं हो रहा। लेकिन जब आग नाज़िल ना हुई, झूठे नबियों के कहने से आग, आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी मैं दुआ करूंगा तो आसमान खुल जाएगा। अजीजों, आसमान का खुलना ये छोटी बात नहीं है। आसमान का खुलना, आसमान का खुलकर बरकतों का नाजिल होना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, कभी खुले आसमान को नहीं देखते।
اگر اسٹیفنس کے قصہ کو آپ دیکھیں تو اسٹیفنس ایک نوجوان شخص تھا اور یسوع کو اسٹیفنس نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تھا. اور جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اس وقت اسٹیفنس کہتا ہے کہ میں یسوع کو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور فقیوں فریسیوں نے جو شریعت میں بوڑھے ہو چکے تھے، آج تک انہوں نے آسمان کو کھلے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے جب اسٹیفنس کے الفاظوں کو سنا تو وہ جیلس میں غصے کے اندر آ گئے. وہ جل گئے کہ یہ ایک بچہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھے. اور آج بھی ایسا ہی ہے، آسمان کا کھلنا، برکتوں کا نازل ہونا، بلیسنگز کا آ جانا، یہ بہت بڑی برکت ہے. کل میں سنڈے کی عبادت میں کہہ رہا تھا کہ منڈے میٹنگ کو کبھی مس نہ کیا کریں. آپ کے ساتھ میرا جو بھی رشتہ ہے، کہیں کا میں بھائی ہوں، کئی جو ہمارے بزرگ آتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن برکت وہی پائے گا جو اس چرچ میں آئے گا، جو صلیب کے نیچے آئے گا. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ پادری صاحب تو ساڑھے بیٹے نے، پاسٹر تو میرا بھائی ہے تو مجھے گھر میں برکت ملے گی، ایسا نہیں ہے. آپ کو چرچ میں آنا پڑے گا. جب آپ صلیب کے نیچے آئیں گے تو صلیب سے بہتا خون آپ کو فرسٹ آف آل پاک کرے گا. خدا کے کلام کو کبھی لائٹ نہ لیا کریں، یہ سالڈ ہے، کانوں میں جلدی نہیں گھستا. کانوں میں تبھی گھستا ہے جب کان ہولی ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. ایک اخبار کو پڑھ کر سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور یہ تو یہوہ کا کلام ہے، پاک خدا کا یہ پاک کلام ہے. اس کلام کا ہمارے کانوں میں آنا ہمارے لیے برکت کی بات ہے. اور یہ کلام تب ہمارے کانوں میں آتا ہے جب کان ہمارے یسوع کے لہو سے روحانی طور پر دھل کر پاک صاف ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر کلام کانوں کے ذریعے ہمارے دل میں آتا ہے. اور پھر جب دل کلام کو ریسیو کرتا ہے، دل کا ریسیور جب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دل سے کلام ہماری روح میں شفٹ ہو جاتا ہے. اس وقت ہم روحانی طور پر گروتھ کرتے ہیں، ہم گرو ہونا شروع ہوتے ہیں، مسیح میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اور کلام کے بغیر اگر آپ یا میں ہم کہیں کہ ہم خدا کو پسند آ جائے تو یہ ناممکن ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان اور کلام یہ دونوں برکتیں جب تک ہمارے اندر نہیں، ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. آپ اور میں جب تک ہم چرچ میں خدا کی حضوری میں صلیب کے نیچے نہیں آئیں گے، ہم برکت نہیں پائیں گے. دوبارہ سے میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. آج کے میسج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کی آگ. خداوند کی آگ جب آسمانوں سے نازل ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے کام کرتی ہے. ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے کہ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. خدا کے اندر یہ قوت ہے. خدا کے اندر سے جو برکتیں نکلتی ہیں ان بلیسنگز کے اندر بھی خدا کی خصلتیں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں. اگر خدا کے اندر سے مسا نکلتا ہے تو خدا جوے بندن توڑتا ہے، اور مسا کے سبب سے بھی جوے بندن ٹوٹتے ہیں. خدا ایک کلام مقدس میں لکھا ہے خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ابلیسی تاثیریں یسوع کے نام سے اور یسوع کے کلام سے اور اس کے الہام اور اس کی آگ سے بسم ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک ہم اس آگ کو جانتے نہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. آج دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن میٹھی نیند نہیں ہے. ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون دار، پرسکون، تسلی سے بھری نیند نہیں ہے ان کے پاس. وہ راتوں کو نیند میں اٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر نیند نہیں آتی.
ڈپریشن سوچے ان کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے. آپ اور میں ہم سب مبارک ہیں کہ خدا ہمیں میٹھی نیند دیتا ہے. یہ میٹھی نیند بہت بڑی بلیسنگ ہے. آج ڈیمونک اسپرٹس کا اتنا زور ہے گھروں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں، لیکن میٹھی نیند اسی شخص کو آتی ہے جس کے پر خداوند کی آگ ٹھہر جاتی ہے. خداوند کی آگ آج ہمیں جسمانی آنکھوں سے نہیں نظر آتی، لیکن روحانی آنکھوں سے خداوند کی آگ ہمیں نظر آتی ہے. اگر کوئی روحانی آنکھوں والا شخص یہاں پر ہے تو وہ فیل کرے گا کہ یہ ساری جگہ کراس سے لے کر باہر گلی تک روح القدس کی آگ کا ایک بڑا بہاؤ ہے. یہاں پر پاک روح کی آگ یہاں پر برس رہی ہے. میں پاک روح کی آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں. روح القدس کی آگ یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وہی روح القدس کی آگ ہے جس سے معجزات ہوتے ہیں. جب خداوند کی آگ آسمانوں سے نازل ہوئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کی آگ سے وہ قربانی بھسم ہو گئی، لکڑیاں بھی بھسم ہو گئی جو ایلیا نے رکھی تھی قربانی کے نیچے، اور ان لکڑیوں کے اوپر قربانی، پھر لکڑیاں اوپر، وہ لکڑیاں قربانی، حتیٰ کہ ایلیا کا ایمان تھا کہ خدا آگ بھیجے گا. اور بال کے پجاریوں کو ایلیا نے نہیں کہا تھا کہ تم کھائی کھودو اور کھائی کے اندر پانی ڈال دو. یہ کام بال کے پجاریوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ ایلیا نے یہ کام کیا. جہاں پر پانی ہوتا ہے یا گیلی لکڑیاں، وہاں پر جلدی آگ نہیں لگتی. گیلی چیز کو جلدی آگ نہیں پکڑتی. خشک ڈرائی لکڑی کو آگ لگتی ہے، لیکن جو گیلی بالکل لکڑی ہو اسے آگ نہیں لگتی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایلیا نے اتنا پانی اس کھائی میں جو مذبح بنایا تھا اس میں اتنا پانی کہا کہ ڈال دو کہ لکڑیاں تیرنا شروع ہو گئی. لیکن خداوند کی آگ کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ لکڑیوں کو بھی اور قربانی کو بھی، پتھروں کو، مٹی کو، ہر چیز کو چٹ کر گئی، بھسم کر گئی. یہ خداوند کے زور کی بات کی گئی. آج ہم چرچز میں گیت گاتے ہیں، میرے یسو جیدے زور دی. کیا بات ہے عزیزو، آج اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیں. ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ یسو کے زور کے آگے کوئی چیز کبھی ٹھہر نہیں سکتی. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی انسانی کمزوری، نہ موسمی اثرات یا دنیا کے معاملات، یہ ہمارے خدا کے زور کے آگے یہ چیز نہیں ٹھہر سکتی. اگر یسوع کے زور کو آپ نے دیکھنا ہے تو اناجیل میں چلے جائیں. جب طوفان آیا، کشتی میں شاگرد تھے، رسول تھے، اور جیزس جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں سو رہے تھے. روحانی طور پر جیزس نہ کبھی سوئے ہیں، نہ کبھی سوتے ہیں، نہ کبھی سوئیں گے. جسمانی طور پر وہاں پر لکھا ہوا ہے جیزس سو گئے، سوئے ہوئے تھے. اور جب پانی کا طوفان تھا، شاگرد ڈر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے مر جانا ہے. اور شاگرد تو کافی زیادہ تھے، اور ان کے دو ہاتھ ملائیں تو وہ اگر 10 ہوں گے یا 11 ہوں گے تو ان کے ہاتھ تو کافی زیادہ بن جاتے. وہ سارے مل کر اپنا ہاتھ بڑھاتے، شاید طوفان رک جاتا. لیکن شاید انہوں نے کوشش کی ہو، لیکن بات نہیں بنی. مجبوراً انہیں آقا کو، یسوع مسیح ناصری کو، اپنے داس کو اٹھانا پڑا. جب بادشاہوں کا بادشاہ جیزس، ہمارا خداوند، جس کی ران پر لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب کشتی میں جیزس اٹھے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیزس نے صرف ہاتھ بڑھایا اور ہوا تھم گئی، طوفان رک گیا. ہوا کا زور، طوفان کا زور جیزس کی ہاتھ بڑھانے سے. ابھی جیزس نے بولا نہیں کچھ، صرف ہاتھ بڑھایا. اس کا مطلب ہے ہمارے یسوع کے ہاتھوں میں بھی بڑی قوت ہے، بڑا زور ہے یسوع کے اندر. آپ کی بیماریاں، آپ کی کمزوریاں یسوع کے زور کے آگے بہت چھوٹی ہیں. جیزس کے زور کا جب ریلا آتا ہے تو اس ریلے سے آپ کی بیماریاں بہہ کر چلی جاتی ہیں، آپ شفا پا جاتے ہیں،
آپ کو خدا اولاد بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، آپ کے کچن کو بھی جیزس بحال کرتا ہے، تب جب پاک روح کی آگ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ عزیزو، اس لیے چرچ آنا ہم سب کے لیے مبارک بات ہے۔ یہ آگ آپ اپنے گھر میں حاصل نہیں کر سکتے، یہ آگ آسمانوں سے اس پلیٹ فارم کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اور خدا نے یہ مقرر کی ہے جگہ جہاں پر پاکیزگی ہے۔ دن رات آپ اور میں ہم سب دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ پاک روح کی آگ کا نزول ہے۔ آج جس طرح لکڑیوں کو جب ایلیا نے آگ کو مانگا تو کہا خداوند آگ بھیج تاکہ لوگ جان جائیں کہ تو زندہ خدا ہے، تو آسمانوں سے آگ نازل ہوئی۔ آج بھی خدا کے خادم خدا سے کہتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، یقین جانے نیند نہیں آتی، تڑپ ایک دل میں ہوتی ہے کہ ہم نے کلیسیا کے لیے شفاعت کرنی ہے، ہم نے کلیسیا کے لیے خدا سے شفاعت کرنی ہے۔ خداوند تو معجزہ کر تاکہ لوگ گواہی دے۔ ہمارے لیے سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے جب کوئی شخص آ کر یہاں پر یہ گواہی دیتا ہے کہ پادری صاحب یسو نے مجھے شفا دیتی ہے، میں باغ ہو جاتا ہوں، میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یسو کے نام کو جب جلال ملتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ خدا کے خادم یہی مانگتے ہیں خدا سے، خداوند آگ بھیج۔ آج بھی تو اپنا ہاتھ بڑھا، تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ اس لیے خدا کا ہاتھ عزیزو جب آدمی بڑھتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن جن زندگیوں میں کام نہیں ہوتے، ہم سنیں گے جن زندگیوں میں معجزات نہیں ہوتے، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر ریسرچ کی ہو کہ کیوں اس بیٹے کی زندگی میں معجزہ نہیں ہو رہا؟ یہ بڑی دعا کرتی ہے، یہ بھائی تو بہت دعا کرتے ہیں، اس کی زندگی میں معجزہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ریزن ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کے اندر فیتھ ہی نہیں کہ یسوع کے اندر قوت ہے، جیسس مجھے شفا دے سکتا ہے، تو آپ کو کبھی شفا نہیں مل سکتی۔ ایمان سیم ایسی ہے جیسے ایک لوہا، تو لوہے کو جب کرنٹ لگتا ہے تو لوہے کے اندر کرنٹ گزر جاتا ہے، پھر کرنٹ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس لوہے کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا۔ جس شخص کے اندر سالڈ ایمان، مضبوط ایمان آ جاتا ہے تو خدا اس ایمان میں ہو کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج واقعی میں نے برکت پائی، آج کچھ خاص میرے بدن کے اندر ہوا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب خدا کے خادم مل کر ہم مصباح پر خدا کی خادمہ، خدا کے خادم ہم ٹھہرے ہوتے ہیں تو یقین جانے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اتنا مسا ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل ہم ہو جاتے ہیں کہ گر نہ جائے، انائنٹنگ کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مسا آسمانوں سے نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہی مسا آج اس ابدی نجات چرچ میں نازل ہو چکا ہے۔ مبارک ہے آپ اور میں، ہم سب جو اس مسا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگ جو اس عبادت کو اگنور کرتے ہیں چرچ کے دائیں بائیں، لیکن جو شخص اس عبادت کو اگنور کرتے ہیں، آج اس بات کو دل میں رکھیں، کبھی آپ یاد کریں گے کہ یہاں پر ابدی نجات چرچ تھا۔ یہ انائنٹنگ جو ہے یہ صرف اور صرف عزیز و پاکیزگی کے اندر سے نکلتی ہے۔ جو شخص پاکیزگی میں دعا کرتا ہے، پاکیزگی میں روزے رکھتا ہے، اپنی زندگی خدا کو دیتا ہے، پھر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہاں پر اسرائیلی لوگ بھی تھے لیکن خدا نے دعا ایلیا کی سنی۔ اس کا مطلب ہے ایلیا کا تعلق تھا خدا کے ساتھ۔ لوگ تو وہاں پر بے شمار یہودی قوم تھی ساری، لیکن کسی کی دعا سنی نہیں جا رہی۔ بال کے پجاری بھی بے شمار تھے، لیکن اکیلی ایلیا جو تھا، الائشہ، وہ اکیلا تھا۔ ایلیا اکیلا خدا کے حضور بڑی دلیری سے کھڑا ہے، اسے پتا ہے کہ فزیکلی میں اکیلا نظر آ رہا ہوں، دنیا نہیں جانتی اتنا بڑا خدا میرے ساتھ ہے، میں نے کہنا ہے تو خدا نے آسمان کھول دینا ہے، آگ نازل ہوگی آج اور یہاں پر ایک بڑا معجزہ ہوگا۔
लोग झुक जाएंगे। अगर हवाला को पढ़ें, मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ता हूं, लिखा है तब जब एलिया ने कहा तब खुदावंद की आग नाजिल हुई। ये कुव्वत की बात की गई है, खुदा की कुव्वत मौजज़ा पैदा करने वाली नाजिल हुई और उसने उस सूखती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। तब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है जिसने ये आग बरसाई है। लोग मुंह के बल गिर गए। खुदा का सामना कोई इंसान अजीजों नहीं कर सकता। अपने आप को आप मुबारक समझा करें कि आपके बच्चे चर्च में आते हैं। आप अपने आप को मुबारक समझा करें कि आप इस मसा में आते हैं। आप करोड़ों रुपए भी पे कर दें, ये मसा शायद आपको ना मिले, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आसमानों से ये बरकतें आती हैं और ये आपके लिए हैं। ये आपकी मिरास है। जो शख्स ईमान से खुदा की हजूरी में आता है उससे सब कुछ होता है। आज अगर आप मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं, अपने अंदर ईमान रखिए कि इतनी बरकतें यहाँ पर मौजूद हैं तो खुदा मुझे बरकत देगा। मसा ठहरा है और मेरे जुए बंधन टूट चुके हैं। आज से मैं बहाल हो चुका हूं, आज से मैं बहाल हो चुकी हूं। लेकिन अगर आपके अंदर फेथ नहीं तो इस मस्सा से आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह नासरी के साथ थी। लोग यीशु के पर गिरते थे, लेकिन शिफा एक ही औरत ने हासिल की। उसके अंदर बड़ा मजबूत ईमान था। उसका ईमान देखिए, उसने कहा कि जीसस मेरे सर पर हाथ ना रखे कोई बात नहीं है, जीसस मेरे ऊपर दुआ ना करे कोई बात नहीं, मैं अपने शाफी की पोशाक के पल्लू को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। क्या ईमान है उसके अंदर? क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है कि मैं आज चर्च में आऊंगी तो मुझे यीशु शिफा दे देगा? शिफा अजीजों आज अपने दिल में रखें। कोई पादरी आपको शिफा नहीं दे सकता, कोई बुआ आपको शिफा नहीं दे सकता। शिफा यीशु के पास है। शिफा शाफी दे सकते हैं और शाफी सिर्फ दुनिया में, आसमानों पर और जमीन पर सिर्फ शाफी एक है। उसका नाम बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसका नाम है, जिसके वसीले शिफा आप और मैं हम सब पाते हैं। इसलिए फेथ रखा करें अपने अंदर कि मैं आज चर्च आया हूं, मुझे यीशु ने हील कर दिया। दूसरों की तरह आप भी गवाहियां देंगे। एलिया आसमान पर तो नहीं चढ़ा था, उसका ईमान था कि मैंने कहा है तो आग आ जाएगी। अगर शायद एलिया की जगह पर हम होते तो हम कहते खुदावंद पहले तो मुझे आसमान पर सैर करवा के वहां पर आग है कि नहीं। मैं तुझसे मांगू तो आग ही नाज़िल ना हो तो फायदा क्या है खुदावंद, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। पहले तो मुझे दिखा कि आसमानों पर तेरे पास कितनी आग है, फिर मैं मांगूंगा। लेकिन एलिया का फेथ था कि खुदावंद के पास बहुत कुछ है। मैं कहूंगा तो खुदावंद मौजज़ा पैदा करने वाली कुव्वत और कुदरत को भेजेगा। आज वही ईमान खुदा के खादमों का है कि यहाँ अब्दी निजात चर्च से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर आपको अभी तक शिफा नहीं मिली तो इसमें आपकी कमजोरी है, आपका ईमान कमजोर है। खुदा के खादमों के लिए सब बराबर हैं और हम सब के लिए दुआ करते हैं, तड़प से दुआ करते हैं, नाम लेकर दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, रातों रात खुदा के खादम ठहरे रहते हैं दुआओं में, मज़बा से नहीं निकलते। और ये दुआएं जो हैं ये पहाड़ों की तरह आपके पीछे खड़ी हो चुकी हैं। मैंने D.L. मोदी की जी साहब भाई, मैंने D.L. मोदी की किताब पढ़ी, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो अपनी किताब में लिखती हैं कि खुदा कुछ नहीं करता सिवाय इसके कि दुआओं के जवाब दे। हमारा खुदा यहोवा खुदा एक ही काम करता है, ईमानदारों की दुआओं का खुदा जवाब देता है। आप दुआ करें ईमान से, खुदा की हजूरी में आकर मेरा ईमान है आप भी दूसरों की तरह बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे।
خدا کے اندر عزیزو بڑی قوت ہے. آپ کو اس قوت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کہا کریں خداوند ایسا کرے گا. خداوند کا ہاتھ بہت بڑا ہے. لازر کو خدا نے یسوع مسیح ناصری کے تعلق سے لکھا ہے کہ جیزس نے صرف آواز دی. جیزس نے کوئی نہیں کہا کہ یہاں پر جی میرے ساتھ میرے شاگردوں کو بلاؤ, پہلے شاگرد میرے ساتھ ہاتھ پکڑیں, ہم لازر کی قبر کو دیکھیں گے. جیزس کو پتا تھا میرے اندر قوت ہے, طاقت ہے, میں کہوں گا تو قبر خود بخود کھل جائے گی. لیکن تو ابھی جیزس نے جو انسانوں کے کرنے والا کام تھا وہ کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دیا جائے, اور جیزس نے بھی صرف آواز دی. میں نے ان چیزوں کو بہت میں نوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں یسوع سے عشق کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, اور جو شخص کسی سے بھی عشق کرتا ہے وہ شخص اس پرسنالٹی کے لیے جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. میں جیزس کے تعلق سے ایک دن سوچ رہا تھا کہ کتنی طاقت ہے یسوع کے بولنے میں. یسوع نے ہاتھ بڑھایا, طوفان تھم گیا. یسوع نے آواز دی لازر کو. آواز کے اندر قوت دیکھیں کہ وہ قوت جب لازر کے کانوں میں گئی تو کانوں کے اندر قوت جانے سے لازر کے اندر روح پیدا ہو گئی, لازر زندہ ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. آج بھی جیزس آپ کے لیے بولنا چاہتا ہے, لیکن وہ برکت تب آپ کو ملے گی جب آپ کے اندر فیتھ ہوگا. خداوند کی آگ یہاں پر عزیزوں موجود ہے, اور یہ وہ قوت ہے جو ایمانداروں کے اندر معجزے پیدا کرتی ہے. آپ دور سے آئے ہیں یا نزدیک سے آئے ہیں, اگر آپ کے اندر فیتھ ہے تو معجزہ آپ کی قسمت بن جائے گی, آپ کا مقدر بن جائے گا. آپ دیکھیں گے آپ کے حالات چینج ہو چکے ہیں, آپ کا کاروبار بحال ہو چکا ہے, آپ کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو چکے ہیں. جیزس نے ایسا کیا ہے. جب لوگوں نے اس ماجرے کو دیکھا کہ ایلیا نے پکارا, آسمانوں سے آگ نازل ہوئی, تو سارے لوگ یہوہ خدا کے حضور جھک کر سجدہ کرنے لگے. خدا چاہتا ہے میرے لوگ میرے معجزات کو دیکھیں اور پھر مجھے سجدہ کریں. آج سے عزیزو اپنی زندگی میں اس بات کو رکھ لیں. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں تو یہ نہ 2 گھنٹے ضائع کیا کریں. آپ ٹائم ضائع پھر وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر فیتھ ہی نہیں ہے. وہ چرچ نہ بھی آئے گا, آ بھی جائے گا تو فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہے, آپ جب گھر میں تیاری کر رہے ہیں, آپ کنگھی کر رہے ہیں, آج میں نے چرچ جانا ہے, آج میں نے یسوع کو چھونا ہے, آج میں بھی یسوع کے پلو کو چھوؤں گی, جب میں ورشپ کروں گی تو میں یسوع کے پوشاک کو چھوؤں گی. بے شمار چرچز کے اندر ایسے بیٹیاں بیٹی آتے ہیں جو جب چرچ میں گھستے ہیں وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے. کس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, کس نے کیا پہنا ہوا ہے, کوئی کیسے پرستش کر رہا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں, ان میں آپ بھی شامل ہیں کہ جو چرچ میں آتے ہیں ان کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے, آج میں یسوع کو دیکھنا ہے, آج میں نے جیزس کو دیکھنا ہے. زکئی کی طرح دیکھیں کہ بڑی بھیڑ تھی, لیکن جیزس صرف زکئی کے گھر میں گئے. بھیڑ وہاں پر بہت زیادہ تھی. زکئی کے اندر پیشن تھا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے, تو یسوع نے اس کے دل کو دیکھا اور پھر جیزس زکئی کے گھر گئے. اس واقعے کو میں کئی دفعہ شیئر کرتا ہوں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایمانداروں کے قدم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر معجزات ہوتے ہیں, بگ میریکلز ہوتے ہیں. اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی معجزات ہوں, اپنے اندر ایمان پیدا کریں. جیزس زندہ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں. اب میں مرنے کا نہیں, اب میں زندہ ہوں. اور عبدالآباد یسوع بادشاہ کہتی ہے اب میں زندہ رہوں گا. اگر یسوع بادشاہ جو آپ کے منجی ہیں وہ زندہ ہے, جیزس کے پاس کان ہے, جیزس کے پاس آنکھیں, مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند ہیں, آگ سے بھری ہوئی. وہ آپ کو واچ کرتی ہے. آپ چاہے کمبل میں چھپے ہوئے ہیں, چاہے رضائی کے اندر ہیں, آپ کو جیزس دیکھ رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اپنی جاب پر, اپنی پرسنل لائف کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں, جیزس آپ کو واچ کر رہے ہیں. اس لیے آپ
اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیں، جیزس ہر وقت آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یسوع آپ کو چھونے کی، شفا دینے کی، برکت دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کا صرف یہی کام ہے، آپ نے اپنے اندر ایمان رکھنا ہے۔ کیا آپ بڑے ہیں یا آپ کا یسوع آپ سے بڑا ہے؟ جیزس تو بہت ہی بڑے ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، جیزس ہمارا خالق ہے، اور خالق مخلوق کو بنانے والا مخلوق کو شفا دے سکتا ہے۔ ایمان رکھیں اپنے اندر۔ اگر جیزس نے آپ کے خوبصورت کان بنائے تو ان کانوں کو ٹھیک کرنا یسوع کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کان جس بادشاہ نے بنائے اس کے پاس کان اور بھی ہیں۔ جیزس آپ کو نئے گردے بھی دے سکتا ہے، آپ کو نیا دل بھی دے سکتا ہے، آپ کو نئی زبان بھی دے سکتا ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اے خدا میرے اندر سے گوشتین دل میرے اندر ڈال اور سخت دل کو میرے اندر سے نکال پھینک۔ جب آپ بھی خدا سے کہیں گے، خداوند میرے غصے کو، میرے چڑچڑے پن کو، میرے اندر سے حسد کو، لالچ کو، تکبر کو میری زندگی سے ختم کر، برکتیں آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ آج ہمارے گھروں میں سلوک نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اور بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں۔ آج میں نے پاک روح کی آگ کو دیکھا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پاک روح کی آگ کو دیکھنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے بچوں کو پیار دینا پڑے گا۔ اگر نہ دیں گے تو آپ کے بچے پیار کو ڈھونڈنے کے لیے باہر دوستیاں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں آج ہم اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چرچ میں آتے ہیں، خادموں نے ساری رات بہت محنت کی، آسمان کھلا، مسا ٹھہرا، آپ آئے، مسا سے بھر گئے، جیسے گھر میں گئے، کیوں مسا ختم ہوتا ہے؟ پھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جاتے بیوی جھگڑے شروع کر دیتی ہے، جاتے بچے جھگڑے شروع کرتے ہیں، ہماری برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ مسا بہت قیمتی ہے۔ یہ جو میں باتیں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں، یہ پاک روح کی رہنمائی سے ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ اپنے دل میں رکھیں، میں نے ہمیشہ کے لیے چینج ہونا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں، مجھے خداوند ہمیشہ کے لیے چینج کر دے۔ آج سے میں تیرا ہوں، جیزس تو میرا ہے، میں نے اپنی زندگی تجھے دے دی ہے، مجھے بدل دے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سب کہیں گے جیزس میرے اندر ایمان پیدا کر۔ چھوٹے بچے بھی اپنی آنکھیں بند کریں گے، جیزس میرے اندر فیتھ پیدا کر۔ اور یہ بہت زبردست فیتھ ہے کہ آپ ہر وقت سوچتے رہیں کہ آپ کی مصیبت سے آپ کا یسوع بڑا ہے، آپ کی پریشانی سے آپ کا یسوع بڑا ہے، آپ کی بیماریوں سے آپ کا یسوع بڑا ہے۔ جب آپ یہ اعتقاد، ایمان اپنے اندر لے لیں گے تو جیزس یقیناً جو بڑے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بھی معجزہ کریں گے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور سب دعا کریں گے۔